अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब ने तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर के जवाब में आज इस्लामाबाद में वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को तबाही के किनारे पर पहुँचाया। हमारे दौर में शरह नमू 6.1% थी, जबकि हमें इंतहाई कम शरह नमू में मुल्क मिला। कल सब ने देखा कि एक वाइट पेपर इशू हुआ था। पीटीआई जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे। कंपैरिजन जो थे वो फैक्चुअली कई जगह पे इनकरेक्ट थे और डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट थे। सिचुएशन सिंस अप्रैल 2022 जो एक लेगेसी नई गवर्नमेंट को मिली, दैट विल बी डिनोमिनेटर फॉर कंपैरिजन। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन है कमोडिटी सुपर साइकिल की वजह से सैलाब की सूरत में, उसका अपना एक इम्पैक्ट है। उसको भी जाहिर है कि जब आपने एक फेयर एनालिसिस कंपैरिजन करना है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको मद्देनजर रखना होगा। पीटीआई गवर्नमेंट ने जब चार्ज लिया तो पॉलिसी रेट जो था वो 7.5 था। जब पीएमएल ने छोड़ा तो ये 6.5% था। ये जब मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा उस वक्त ये 5.5% था। आई एम टॉकिंग जून 2017। इसाक डार साहब का मजीद कहना था कि अद्वियात की कीमतों में 500% इजाफा हुआ। वाइट पेपर में इंतहाई गुमराहकुन आदाद शुमार पेश किए गए। पीडीएम को हुकूमत इंतहाई बुरे हालात में मिली। इसके बावजूद पहली शशमाही में 3,429 अरब रुपए के महासिल इकट्ठे किए और उम्मीद है कि रवा माली साल का टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लेंगे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, लेकिन पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी। वो कह रहे हैं हमें बहुत बुरे हालात में हुकूमत मिली। क्या वाकई इतने बुरे हालात थे? नहीं तो उन्हें किसी ने इनविटेशन भेजा था कि आप तशरीफ लाएं और हुकूमत संभाल लें? किसने कहा था? शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि नवाज शरीफ साहब को कहा था, या इसाक डार साहब को किसी ने, पंजाबी में कहते हैं ना, सद्दा भेजे ऐसी? किसने कहा था कि आप हुकूमत संभालें? अगर आपको पता था कि बुरे हालात हैं तो फिर आपको क्या जरूरत थी हुकूमत संभालने की? जो इसने संभाली हुई थी उसी को आप फेस करने देते मामलात। ये तो आपका खुद रजाकाराना फैसला है कि आपने हुकूमत संभाली और आप कह रहे हैं बहुत बुरी बात है, हमें तो बड़े बुरे हालात में मिली। तो ये बात तो इमरान खान साहब भी कहते थे। फिर इसका मतलब है आपका एतराज और उनका एतराज तो खत्म हो गए। दूसरी बात यह है कि जो टैक्स कलेक्शन की आप बात कर रही हैं, देखिए टैक्स कलेक्शन के बारे में ना हुकूमतों के दावे को हमेशा एक नंबर साथ और मिलाना चाहिए, वो है इन्फ्लेशन का नंबर। जब आप कहते हैं ना कि मैंने 100 रुपया टैक्स करने की बजाय मैंने तो 200 रुपया टैक्स इकट्ठा कर लिया, या 100 की बजाय मैंने 120 रुपये टैक्स इकट्ठा कर लिया, जैसे आज वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरी तरफ आप देखें तो इन्फ्लेशन भी 25% पे है। खाकान नजीब साहब मुआशी माहिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। कल पीटीआई ने वाइट पेपर जारी किया, आज हुकूमत के नंबर सामने आ रहे हैं। ये बताएं ज्यादा बुरे हालात किसके हैं? देखिए, हमें समझने की बात यह है कि पाकिस्तान के नंबर इस वक्त जो हैं वो निहायत ही चैलेंजिंग है इस वक्त के नंबर्स के मुताबिक। और ये नंबर सिर्फ पिछले कुछ माह में जब से VONC हुआ है तब के नहीं हैं। नंबर्स पीछे से ही ऐसे आ रहे थे, पर उन नंबर्स में कोई ऐसी खातिर खा चेंज नहीं आया। मसलन आपकी, अगर आप सबसे बड़ा जो आपका सेक्टर है जो आपको ब्लीड कर रहा है वो है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में जब PMLN की गवर्नमेंट गई तो 1100 अरब का सर्कुलर डेट था। जब PTI की गवर्नमेंट गई तो वो 2300-2400 अरब पे था, अब वो 2500 अरब को क्रॉस कर गया है। गैस का सर्कुलर डेट जब PTI ने टेक ओवर किया तो मेरा ख्याल है 300-350 था, जब छोड़ा तो वो 1500 था, आज वो 1600 के करीब है। ये तो हो गया। अब आपका फिस्कल का खसारा है, फिस्कल का खसारा भी बढ़ा हुआ रहा है। आपका करंट अकाउंट का खसारा कुछ कम है इस वक्त। ये तीन हमें एरियाज हैं जो पाकिस्तान के लेकिन खाकान, इसमें एक आर्गुमेंट जो है आज इसाक डार साहब दे रहे थे कि हमें तो सैलाब ने आ लिया, और अगर हम पीटीआई का आर्गुमेंट देखें तो वो ज्यादा स्ट्रांग लगता है कि 2 साल के लिए कोरोना ने आन लिया। तो कोरोना, 2 साल का कोरोना और एक सैलाब, आप इसको भी तो कंपैरिजन करें ना। सो हबीब भाई, ये जो दोनों चीजें हैं ये एक शॉक्स हैं टू द इकोनॉमी। इस वक्त एक अलग शॉक भी लग रहा है, और वो है कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, इन चीजों में कोई शक नहीं है। पर ये याद रखिए कि अभी आपके FM ने ये भी कहा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, कि हमारे दो डेफिसिट हैं, फिस्कल और करंट अकाउंट, और ये अब से नहीं, ये कई दिहाइयों से चल रहे हैं और हम ओवरकम नहीं कर पा रहे। हबीब भाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आज कौम को यहाँ से लेके जानी है। कोई भी हुकूमत हो, हम कई दिहाइयों से ये 2 मसले नहीं हल कर पा रहे, और वो मसले क्या हैं कि हम खर्च ज्यादा करते हैं, कमाते थोड़ा हैं। वेरी वेरी सिंपल।
کیوں؟ کیونکہ ہم ٹیکس نہیں کرنا چاہتے, آج بھی نہیں کرنا چاہتے, کئی دہائیوں سے نہیں کرنا چاہتے. میں کسی بھی گورنمنٹ کو اس پہ کریڈٹ نہیں دے سکتا کہ انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا ہو. کیوں نہیں حل کیا حبیب صاحب؟ ایگریکلچر ان ٹیکسڈ, ریئل اسٹیٹ ان ٹیکسڈ, ریٹیل ان ٹیکسڈ, انٹر جنریشنل ٹرانسفر یعنی انہیریٹنس ان ٹیکسڈ. اگر آپ ان سب کو ان ٹیکسڈ رکھیں گے تو جو 5% کی اشرافیہ ہے وہی بینیفٹ کر سکتی ہے. اب آپ آ جائیں کہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کیسے چلایا. وہ اس طرح چلایا کہ آپ گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں جو یہاں بناتے ہیں, کبھی ایکسپورٹ نہیں کرتے. ایک مثال دے رہا ہوں, آپ ہر چیز چائنا سے امپورٹ ڈپینڈنٹ ہو گئے, پر اپنی ایکسپورٹ کو ٹیکسٹائل تک محدود کر کے. بہت آسان ہے. لیکن اس میں خاقان یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اسٹرکچرلی ہم کوئی ایکسپورٹ اورینٹیشن کی طرف نہیں گئے. لیکن اگر ہم پی ٹی آئی کا مقابلہ ورسس اسحاق ڈار صاحب کی اکانومی سے کریں تو اسحاق ڈار صاحب نے جب بھی فائنانس منسٹری لی, ہمارے جو ڈکلائن رہا ہماری ایکسپورٹ میں, اور پی ٹی آئی نے اس میں مسلسل اضافہ کیا, تو یہ بھی تو ایک سامنے کا نمبر ہے نا. حبیب بھائی اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جب پچھلی حکومت تھی, کیونکہ میں نے دونوں حکومت کے ساتھ سرو کیا تو میں انسائڈ جانتا ہوں, میں دونوں کے ساتھ ٹیبل پہ موجود رہا ہوں. جو پچھلی حکومت تھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیز کہی جاتی ہے کہ تیل کی قیمت بڑی کم تھی تو بڑا ایڈوانٹیج تھا. جب تیل کی قیمت کم ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ باقی جو کموڈیٹیز آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کی بھی قیمت کم ہو جاتی ہے. تو جب آپ کے ڈالر کا فلو تھا وہ کم ہو گیا, پر آپ کی ایکسپورٹ کی کوانٹٹی تب بھی بڑی تھی. یہ بات مجھے اس لیے یاد ہے کہ جب میں آئی ایم ایف کو نمبر دیتا تھا تو میں ان کو ایکسپورٹ پہ یہی سٹوری سنایا کرتا تھا کہ لک ایٹ آر کوانٹٹیز. اب یہ ہوا کہ ایک کموڈیٹی سپر سائیکل پچھلے سال میں آیا اور اس کا ایڈوانٹیج آپ کو کموڈیٹی کی پرائسز میں ملا, تو آپ کی 32 ارب ڈالر کی پی ٹی آئی کی ایکسپورٹ جو ہے ہوئی. اب آپ دوبارہ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. آج جو نمبر آیا ہے آپ کا دسمبر کا, وہ 2.3 ارب ڈالر کا ہے ایکسپورٹ کا, جو کہ پچھلے سال سے 13% کم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگین بلکہ مجھے یاد آ گیا وہ ایک زمانہ تھا اسحاق ڈار صاحب کے اوپر فگر فجنگ کا الزام لگتا تھا. آج بھی انہوں نے فگر بڑا انٹرسٹنگ پیش کیا. انہوں نے جولائی سے اکتوبر تک کا نمبر دیا ایکسپورٹ کا, نومبر اور دسمبر کا نمبر نہیں دیا. کہا یہ ابھی تک آفیشیلی آئے نہیں, حالانکہ یہ تو پی بی ایس کی ویب سائٹ پہ ہے, بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی. اور آپ اگر دیکھیے تو 3 پچھلے ماہ میں کنٹینیوس جو ہے وہ ایک ڈکلائن ہے. اور یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس لیے بھی آ رہا ہے کہ ایک ہمیں فلڈ شاک لگا ہے. فلڈ شاک کی وجہ سے کاٹن نہیں ہوئی, را مٹیریل اویلیبل نہیں ہے, ہم امپورٹ کر نہیں پا رہے کاٹن کو. سو ہماری ٹیکسٹائل مل سلو کر گئی ہیں اور دنیا بھی سلو کر گئی ہے. حبیب بھائی بٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے وساطت سے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں, گیٹ بیہائنڈ دا کرنٹ گورنمنٹ, اور گورنمنٹ کو ہم یہ کہیں کہ آئی ایم ایف میں جائیں. اگر ابھی آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے, ہم نے بہت جلدی میں یہ سارے نمبرز ڈسکس کیے اور سحر حاصل گفتگو کی, پر اصل بات یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس ڈکلائن کر رہی ہیں. آپ کی ریمیٹنسز پچھلے جو 6 ماہ کی ہیں اس میں نومبر تک کا جو ڈیٹا ہے بلکہ اس میں 10% کی کمی آ گئی ہے. آپ کی جو فائنینشیل اکاؤنٹ ہے اس میں جو ایف ڈی آئی ہے اس میں 50% سے زیادہ کی کمی ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. سو آپ کے پاس ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے. یہ ڈالرز تبھی آئیں گے جب آئی ایم ایف سٹیمپ آف اپروول دے گا کہ آپ وہ فیصلے کر رہے ہیں جو ریفارم اورینٹڈ ہے. اس کو کمپلیمنٹ اور کر رہی ہے حکومت, آپ کو کرتی نظر آ رہی ہے خاقان صاحب؟ جی حبیب صاحب, یہی تو اس وقت پرابلم ہے کہ حکومت چونکہ آخری لیگ پہ ہے اپنی پولیٹیکل اس سائیکل کے, وہ اس کو ڈیفیکلٹ فائنڈ کر رہی ہے کہ گیس کی چینجز, الیکٹریسٹی کی چینجز, ٹیکسیشن کی چینجز, روپی کا فلوٹ, یہ سارے وہ فیصلے ہیں جو کہ مشکل لگ رہے ہیں انہیں. قوم کو اس لیے مشکل لگ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انفلیشن بڑھے گی. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اگر نہیں کریں گے تو سری لنکا کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ برداشت سے باہر ہو جائے. خاقان صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کے پاس جانا بہت ضروری ہے, لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بھی کوئی آسانیاں تو نہیں آئیں گی نا, اس سے بھی مشکلات تو بڑھیں گی. درست, آپ کی اس بات پہ بالکل کوئی غلط بات نہیں ہے, پر بات یہ ہے کہ میرے پاس یہ ہے کہ میں ایک ایسی گولی کھا لوں جس سے مجھے کھاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہو, بٹ اگر وہ میں گولی نہ کھاؤں تو آئی ول بی ویری انکمفرٹیبل. سو یہ گولی تو ہمیں تھوڑی سی کھانی پڑے گی اس وقت, وہ چینجز کر کے. آپ کے پاس 5.6 ارب ڈالر کے ذخائر تھے 28 دسمبر 2022 کو.
ایک سال پہلے حبیب بھائی ہمارے پاس 12 ارب ڈالر زیادہ تھے, ہم 18 ارب ڈالر پہ کھڑے تھے. آپ 1 ارب ڈالر آن دی ایوریج ہر مہینے جو ہے وہ بلیڈ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ڈالر انفلوز ٹوٹ گئے ہیں. فنڈ جب آپ سے دور ہوتا ہے, 3 نومبر کو آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام کا 9th ریویو جو ہے اس کو شروع کرنا تھا. آج 2 ماہ گزر گئے ہیں, وہ ڈیلے ہو رہا ہے. کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں سعودی عربیہ کے پیسے, یو اے ای کے پیسے, چائنا کے پیسے, ویسٹ کے پیسے, بائی لیٹرل پیسے. ریپلیس نہیں کر سکتے آپ انٹرنیشنل اداروں کو. یہ ایک آرکیٹیکچر ہے. ہمیں اس کو اب جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہو, پی ٹی آئی بھی ہوتی میں یہ کہتا, پی ڈی ایم بھی ہے میں یہی کہتا ہوں. اچھا خاقان صاحب ایک بتائیے گا کہ آپ خود حکومت میں رہے ہیں, جو یہ معاملہ ہے, یعنی اسحاق ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 2013 سے لے کے 18 تک ہم نے یہ کیا, اس میں تو انہیں سی پیک کی بھی بہت زیادہ سپورٹ مل گئی تھی. اور جبکہ اگر ہم عمران خان صاحب کا دور دیکھیں تو عمران خان کے دور میں, معاف کیجئے گا, سی پیک کی اس طرح کی سپورٹ نہیں تھی. سی پیک کا جو انویسٹمنٹ کا جو بڑا فیز تھا, انفراسٹرکچر میں جو پیسے لگنے تھے وہ تو لگ چکے تھے, تو انفلو جو تھا وہ اس طرف سے بھی کم تھا اور دوسری بھی کوئی چیزیں نہیں تھی. تو انٹرنلی یہاں پہ مینجمنٹ زیادہ بہتر نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں, ایک تو چونکہ ٹینیور اتنا چھوٹا رہا ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, کہ آپ یہ کیونکہ ان کے 3-3.5 سال کا ان 5 سال سے اور ایک انٹرنیشنل جو صورتحال تھی وہ تبدیل ہو چکی تھی. سی پیک کے لحاظ سے یہ یاد رکھیے کہ اس وقت سی پیک اپنے عروج پہ اس لیے تھا کہ 11,000 میگا واٹ کی بجلی جو تھی اس کی انٹیک آ رہی تھی پاکستان میں, اور بیشتر پروجیکٹ کو فاسٹ ٹریک انڈر سی پیک پہ لے گئے تھے. اس وقت وہ اس لیے لے گئے تھے کہ یہ کول پاور پلانٹس, ایل این جی پاور پلانٹس, یہ سب کچھ لگانا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ کی 8-8 12-12 گھنٹے کی شارٹ فال آ رہی تھی جب 13 میں حکومت سنبھالی گئی. اس وقت ایک چیز جو ٹیل ونڈ اور بنی, ایک تو سی پیک کی منیز آ رہی تھیں اور سی پیک کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی, یہ درست ہے آپ کی بات, بٹ آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک 13-16 کا آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ ہو رہا تھا. جب آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ ہو رہا ہو اور پاکستان نے 22 پروگرام کیے ہیں, یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ پروگرام میں نے پی ایم ایل این کے لیے اینکر کیا تھا, تو میں مطلب اس کو رن کرتا تھا پی ایم ایل این کے لیے. تو بہت آپ کو ٹیل ونڈ مل جاتی ہے, بیکاز فنڈ جب یہ کہہ رہا ہو تو منی کے فلوز سی پیک کے علاوہ بھی بہت ایزیئر ہو جاتے ہیں. ہم بانڈ فلوٹ کرنے گئے لگزمبرگ اور انگلینڈ اور نیو یارک, اوور سبسکرائبڈ آ رہا تھا پاکستان کا بانڈ. آج آپ کھڑے ہیں حبیب صاحب, پاکستان کا بانڈ جو مارکیٹ میں ہے وہ 50% ییلڈ کر رہا ہے, وہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا ہے. ہم مارکیٹ میں جانے کے قابل نہیں ہیں. سو اتنا چینج آ گیا ہے. جہاں تک عمران خان, امپورٹنٹ چیز جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ٹائم از دا ایسنس. وقت کتنا ہے ہمارے پاس کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینے کے لیے؟ کیا ہم 3-4 ماہ کا ویٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں اسی مہینے میں کوئی فیصلہ لینا ہوگا؟ ہمیں ایک دن بھی نہیں ویٹ کرنا چاہیے. آپ یقین کریں کہ وی شوڈ ہیو ڈن دس یسٹرڈے. حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں, لوگوں میں یہ کانفیڈنس پیدا کریں کہ اس سے ہم سیل تھرو کر جائیں گے. ہمیں 30 سے 31 ارب ڈالر اس مالیاتی سال میں اکٹھے کرنے ہیں. ابھی تک ہمیں یہ تشویش ہے کہ وی آر شارٹ آن دیٹ, اور یہ تبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر, تو یہ بھی ایک ریزن ہے آئی ایم ایف شائے اوے کر رہا ہے پاکستان سے کہ اچھا یہاں پہ صورتحال کو دیکھ لیا جائے. اسی طرح ہمارے دوست ملک ہیں, وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسی سال الیکشن ہونے ہیں تو الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے. حبیب صاحب ایبسلیوٹلی آن دا ڈاٹ, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. چاہے وہ انویسٹر ہو, چاہے وہ آئی ایم ایف ہو, چاہے وہ باقی ادارے ہوں, وہ ایک سرٹنٹی کی طرف تو ضرور دیکھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو دنیا بھر میں رہتی ہے. واٹ از مسنگ ہیئر از کہ ایک چارٹر آف سرٹنٹی نہیں ہو رہا. اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ لیٹس سے کہ آج یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ایکس ڈیٹ پہ سب نے اگری کر لیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے. یہ ساری جو انسٹیبلٹی ہے وہ ساتھ ساتھ بھی چلتی رہے, کرٹیسزم بھی چلتا رہا ہے, پیپرز بھی آتے رہیں, اپوزیشن اپنا رول کرتی رہے, بٹ چارٹر آف سرٹنٹی سامنے آ جائے وہ نہیں آ رہا. کبھی یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پل الانگ کرتی رہے گی, کبھی لگتا ہے کہ مے بی دے ول ٹیک انادر ڈیسیجن. آئی ایم ایف آبویسلی اس سے بھی ایک ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. صرف آئی ایم ایف میں نہیں, یاد رکھیے آپ کے ان پارٹنرز میں بھی جن سے آپ اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو آ کر سپورٹ کریں, آپ کو تیل. اور یہ بھی بتائیے گا خاقان صاحب, آج تک جتنی بھی حکومتوں نے معاشی فیصلے کیے وہ بڑے شارٹ ٹرم فیصلے تھے.
ہمیں لانگ ٹرم فیصلے کرنے کی بھی ضرورت ہے اور معاشی اصلاحات کی بھی بہت ضرورت ہے. یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ That is the best question you have asked me. یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ آپ کو 2023 گزار دیں گی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ آئی سی یو میں ہیں, آئی سی یو کا ڈاکٹر IMF ہے, وہ اس میں سے نکال دے گا. فیصلے کلیدی کیجئے, نہیں کریں گے تو آج سے 10 سال بعد آپ مجھے کسی دنیا کے ملک سے انٹرویو کریں گے تو میں آپ کو تب بھی وہی یہ چیزیں کہوں گا جو آپ کہہ رہا ہوں. نمبر 1, آپ کی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی, پیداواری صلاحیت یہ ہے کہ آپ 1.7 ٹنز پر ہیکٹر کاٹن اگاتے ہیں. چین جن سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ 9 اور 10 ٹنز پر ہیکٹر اگاتا ہے. آپ کی پی آئی اے 67 بلین کا 12 مہینے میں لاس کرتی ہے. پچھلے سال جب جون انہوں نے کلوز کیا, بیچ دیجئے. آپ کا جو انرجی سیکٹر ہے اس کو ڈسرپٹ کیجئے. انرجی سیکٹر کی سرجری کی ضرورت ہے. اس کو کس طرح چلانا ہے حبیب صاحب؟ اس طرح چلانا ہے کہ آپ نے اس کو ٹیلی کام سیکٹر کی طرح چلانا ہے. جی. حکومت کا اس میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. آپ سوچیں کہ اس وقت آپ کو پی ٹی سی ایل سے کنیکشن مانگنے جانا پڑے اور وہ سرکاری ادارہ ہو اور کوئی اور ادارہ نہ ایگزسٹ کرتا ہو, تو آپ سوچیں کہ میں اور آپ کتنی دیر لائن میں کھڑے رہیں گے کہ ہمیں کوئی کنیکشن مل جائے. سو اس کو ڈسرپٹ کیجئے. یہ فیصلہ کیجئے کہ یہ پینشنز کا بوجھ 500 ارب کا نہیں سہا جا سکتا. اس کو آپ کو پے ایز یو گو پہ لے جانا پڑے گا. لیکن یہ بات تو پینشن کی اس وقت یاد ہے خاقان صاحب, عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوئی اور اب تک صرف غالباً کے پی نے یہ کام کیا ہے کہ کے پی نے بجٹ سے الگ کر لی ہیں پینشن. سو یہ ہیں وہ کلیدی باتیں جو اب ہم کر رہے ہیں, جو آپ نے اصل میں کرنی ہے. پرائیویٹائزیشن کیجئے, اپنی پیداواری صلاحیت کو بیچئے اور پھر یہ کام کیجئے کہ اس ملک میں جو کہ بیشتر عوام جو کہ 25 سال سے کم کی ہے اس کو ایک مواقع فراہم کیجئے. یہ ریگولیٹری ایزنگ کیجئے. اس ملک کو جسے کہتے ہیں نا کلاگڈ آرٹریز کو کھولیے. یہ ہیں وہ کلیدی کام. یہ آئی ایم ایف نے نہیں کرنے, یہ کسی اور نے نہیں کرنے, یہ کام ہم نے خود کرنے ہیں. آئی ایم ایف آپ کو اگلے 12 ماہ میں نکال دے گا اس مشکل سے. تھوڑی ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کر لیجئے. 78 ارب ڈالر آپ نے 3 سالوں میں دینے ہیں, 23 سے لے کے 26 تک. چائنا سے, باقی فرینڈ سے ری پروفائل کر لیجئے. پھر ان 5 سال کا ایک سٹرکچرل ایجنڈا رکھیے. مجھے مشکل یہ آ رہی ہے کہ میں یہ ایجنڈا پاکستان میں دیکھ نہیں پا رہا. لیکن یہ ایجنڈا تو کوئی ایسی حکومت ہی کر سکتی ہے نا جو تگڑی ہو, اپنے پیر پہ کھڑی ہو, پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو. اب میں سب سے آخر میں سب سے مشکل کام آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, جس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم میڈیا میں آواز اٹھائیں. ایٹ لیسٹ میں تو اٹھا رہا ہوں, اور وہ یوں ہے کہ آپ کی ہر سال 55 لاکھ نئے پاکستانی جو ہیں پاکستان میں آتے ہیں. آپ یہ اگر کنٹینیو کریں گے کہ 2 سے 2.5% کا پاپولیشن گروتھ, تو جتنی مرضی میں اچھی پالیسیز بنا دوں ایز اے پالیسی میکر, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آبادی پہ کنٹرول جو ہے بہت لازمی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, جتنے معاشی ماہرین سے ہم نے اب تک بات کی, ہم نے مختلف پروگرامز میں ان سے بات کی, سب کہتے ہیں ایک دن کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ڈیفالٹ کی گردان بند کرے. ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہے. پتہ نہیں کیا کانفیڈنس ہے انہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا. سب سے پہلے تو داد دیجئے پاکستان تحریک انصاف کو کہ کل انہوں نے جو چوٹ لگائی وائٹ پیپر کی صورت میں, وہ اتنی زور سے لگی کہ آج پوری حکومت لائن بنا کے ایک ڈیسک کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اور امامت تھی جناب اسحاق ڈار صاحب کی. اب اسحاق ڈار صاحب نے جو آرگومنٹ لیے, میں تو اس پہ حیران ہوں کہ کیا ہمارے وزیر خزانہ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو پیٹرول, اب انہوں نے کورونا کا ذکر ہی نہیں کیا. اب کورونا کے 2 سال جو پاکستان میں آپ نے اور ہم نے گزارے وہ کوئی معمولی سال تھے, اور اس میں جو پاکستان کو سمپلی افلوٹ رکھنا, سمپل صرف اتنا کہ یہ کشتی تیرتی رہے, یہ بھی بہت بڑا کام تھا. لیکن انہی سالوں میں پاکستان کے اندر ایک دفعہ گروتھ پروسپیکٹس جو ہیں وہ اس کے روشن ہونا شروع ہو گئے, اور دنیا نے سراہا ہم نے جس طرح سے کووڈ سے نمٹے, جس طرح سے کووڈ سے ہم نمٹے. اس کے بعد آپ ذرا دوسری بات دیکھیے, میں ابھی نمبرز دیکھ رہا تھا, آپ ذرا 2013 میں جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تو اس وقت جو کلوزنگ پرائس تھی 2013 کی تیل کی وہ $98 تھی تقریباً, اور اس سال میں $110 تک گیا تھا, ہائیسٹ جو تھا. اس کے بعد یہ مسلسل آپ کلوزنگ پرائس دیکھ لیجئے $93, اور 2015 میں $48 پہ آ گئی, اور اس کے بعد 16 میں 43 پہ, 17 میں $50 پہ, اور 18 میں $65 پہ. تو انہیں جتنی بڑی سہولت یہ میسر آئی کہ جو کموڈٹی کا سپر سائیکل تھا ان کو تو اس سے واسطہ ہی نہیں پڑا. تو لحاظ, اور اس کے بعد چائنا سے پیسے آ رہے ہیں,
اور اس کے بعد سعودی عرب کا بھی $1 ارب آ گیا, اور چائنا سے جو پیسے اندھا دھند آ رہے تھے وہ اندھا دھند پیسے اندھا دھند منصوبوں پہ لگا دیے گئے. تو اس کا نتیجہ ہے جو آج آپ بھگت رہے ہیں. یہ جو ہم نے 11,000 میگا واٹ یس سسٹم کے اندر بجلی آئی, لیکن اس 11,000 واٹ کی پرائس کا دے رہے ہیں کہ آج آپ کو ہمارے لیے اسحاق ڈار صاحب نہیں بوئے, اور یہ اسحاق ڈار صاحب کے کارنامے تھے. اس کے بعد آپ آ جائیے ذرا ایکسپورٹ کے نمبر انہوں نے خود آج مانا. آپ دیکھیے نمبر جو ہے نا اسٹیٹسٹکس میں دو طرح کے ہوتے ہیں اکانومی میں. ایک نمبر یہ ہے کہ آپ نے اس سال 100 کپ بیچے, اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ کپ بیچے یا کم بیچے. اچھا, اور پھر تیسرا نمبر یہ ہے کہ تیسرے سال کی پروجیکٹڈ فگر لیں اور پچھلے سال کا نمبر کو مائنس کریں اور پھر اس میں سے دیکھیں کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے, اور ایکسپیکٹیشن کو سامنے پیش کر دیں. اب کتنا میں نے کمپلیکس سی بات کی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک پیچیدہ ہوگی. ان کو کہتے ہیں ڈیریویٹو نمبرز. ان کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی کا بڑا مشہور فقرہ ہے. انہوں نے کہا جھوٹ جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. جب سوال پوچھا گیا کون کون سے, انہوں نے کہا جھوٹ, سفید جھوٹ اور اعداد و شمار. تو یہ جو اعداد و شمار کے ڈیریویٹوز نکال کے عام طور پہ ہم نمبرز پیش کرتے ہیں, جو عوام کو سمجھ نہیں آتے, جو عوام کو عام طور پہ سمجھ نہیں آتے. آج وہ جیسے بتا رہے تھے کہ اگر ہمارا پہلا سال اور ان کے پہلے سال میں سے یہ تفریق کر دیں اور یہ جمع کر دیں تو پھر یہ جو پرسنٹیج آتی ہے وہ ہم اچھے. حالانکہ دعووں کے ساتھ تو آپ آئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اندھا دھند چائنا کا پیسہ, سعودی عرب کی طرف سے ایک اچھی صورتحال, آئی ایم ایف کا پروگرام جو انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا اور اچھی پوزیشن میں آئی ایم ایف کے پروگرام کو انہوں نے ریوائیو کر لیا. اب ذرا آپ آگے آ جائیں. آگے جب 2019 میں آتے ہیں, 2018-19 میں $56 اور یہ ہائیسٹ $66 پہ گیا ہے پیٹرول. اس کے بعد اتنی ویگریز اس میں آئی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہوا کہ ایک طرف $40 اور اسی سال میں $63. اور جہاں پہ کنکلوڈ کیا ہے پی ٹی آئی نے, وہاں پہ آپ دیکھیے کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ $100 سے اوپر چلی گئی, اور پی ٹی آئی نے وہ ٹائم بھی بھگتا جب $123 پہ چلا گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ اس وقت ڈالر کیا تھا. اس وقت ڈالر کی ویلیو تھی $170-178, ٹھیک ہے, اور آج ڈالر کی ویلیو کیا ہے 235-36 بلکہ اوپر جا چکی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آج آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈالر کی ویلیو ہے اس کو, جو ڈالر کی ویلیو کا جو انکریز ہے, میں اس کو مدر آف آل ایول سمجھتا ہوں. بھائی کیسے سمجھتے ہیں آپ, ہمیں سمجھا دینا, کیونکہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہے وہ تو ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ ڈپلیٹنگ نمبر آف فورکس ریزرو بتا رہی ہے. ہر روز کی بنیاد پہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. اور حبیب صاحب بلکہ معاشی ماہرین تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ڈالر کی یہ 2 پرائسز کو نہ روکا تو 260 تک چلی جائے گی. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کو اب اکنامکس انہیں پڑھ لینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب تو پڑھی لینی چاہیے. انہیں ہماری جان چھوڑ دینی چاہیے, میں تو یہ کہوں گی. اب کسی اور کو موقع دیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے ان کے پاس صرف ایک ہی فارمولا ہے, اور وہ فارمولا ہے کہ کہیں سے پیسے آ جائیں, اور کہیں سے پیسے آ جانے کی صورت میں تو اکانومی میں بھی چلا سکتا ہوں, وہ آپ بھی چلا سکتی ہیں, ہر بندہ چلا سکتا ہے. حبیب صاحب کہیں سے پیسے آنے کے لیے بھی بہت جتن کرنے پڑیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان کے اندر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کو فروغ دے رہے ہیں. جب سے تشریف لائے ہیں جناب, اس وقت سے آپ دیکھ لیجئے کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. اس وقت سے باقاعدہ طور پر لوگ فیکٹریاں لکھ کے دے رہی ہیں کہ جناب ہم بند ہو رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج کو لکھ کے دے رہی ہیں. اور جو ویسے یہ تو اسٹاک ایکسچینج کی لسٹڈ کمپنیز ہیں نا, جو اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیز نہیں ہے, ظاہر ہے ان کے اوپر تو کوئی آبلیگیشن نہیں ہے ریگولیٹری کہ انہوں نے لکھ کے دینا ہے کہ ہم اپنا بزنس بند کر رہے ہیں یا اتنے عرصے کے لیے بند کر رہے ہیں. تو یہاں پہ تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ بھی بند ہو رہے ہیں. تو جب آپ ایسی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, جب ایسی صورتحال میں آپ رکھیں گے اپنی اکانومی کو, تو آپ کو کون فائنانس منسٹر کہے گا؟ آپ فائنانس منسٹر رہیں, آپ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اکنامک ایکٹیویٹی کو فروغ دینے میں محمد اور معاون ثابت کریں. تھا کہ آپ وائٹ پیپر کے جواب میں یہ بتاتے کہ ہم یہ فیصلے اب کرنے جا رہے ہیں, آپ تو الٹا اعداد و شمار لے کر سامنے آ گئے. دیکھیے الٹا, میں آپ کے یہ جو الٹا کا لفظ ہے نا, اس پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. آپ یوں کہیے کہ الٹے اعداد و شمار لے کے سامنے آ گئے, ٹھیک ہے نا. یہ اعداد و شمار جو آج دیکھیے, کل جو ہیں جو وائٹ پیپر پی ٹی آئی کا ہے, آپ بھی اس مجلس میں موجود تھی, میں بھی تھا, اور بھی سارے جرنلسٹ موجود تھے, اور وہ نمبرز میں نے اس وقت کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ ان کو جائیں اور ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لیں, وہ نمبرز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن یہ نمبرز جس طرح ڈیریویٹوز نکال کے انہوں نے آج نمبرز بتائے ہیں, وہ نمبرز کہاں پہ ہیں, کون سی ویب سائٹ پہ ہیں؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آئے.
اور پھر نمبرز میں آپ ذرا دیکھیے کہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ ایکسپورٹ، یہ فکرہ ہے ان کا. میری تو ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چلوا دیتی نا کاش، کہ ایکسپورٹ میں اکتوبر تک کے نمبر دے رہا ہوں. اچھا تو جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ میں نے بنایا ہوا ہے یا وہ سنو ٹی وی کا کچھ ذیلی ادارہ ہے کہ جہاں پہ اس گورکھ دھندے کی بجائے اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ وہ کوئی عملی اقدامات کریں تاکہ معیشت کو سنبھالا جا سکے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں سیاسی تماشا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. کبھی تحریک عدم اعتماد، کبھی وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی، پھر اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی یقین دہانی پر بحالی، اور اب نظریں ہیں اعتماد کے بورڈ پر جس کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے. دوسری طرف ہارس ٹریڈنگ کی باتیں بھی چل رہی ہیں اور سیاسی پرندے بھی پر تول رہے ہیں. اب پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی کرسی بچانی ہے تو 186 ارکان کی حمایت انہیں لینی ہوگی. پنجاب کے ایوان میں اس وقت پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے 187 نمبرز ہیں. گورنر پنجاب بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پرویز الہی ایوان میں اکثریت ہو چکے ہیں. ایسے میں پرویز الہی کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلی کی تحلیل کا وعدہ بھی وفا کرنا ہے. دوسری طرف فواد چوہدری صاحب نے بھی آج ایک اہم پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بہت سے انکشافات بھی کیے. حبیب صاحب، اعتماد کا ووٹ لینا پرویز الہی صاحب کے لیے کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ، میں نے جیسے کل ذکر کیا اور مومنہ وحید صاحبہ تو ہمارے پروگرام میں ہی آ کے بتا گئیں کہ برملا اظہار کر دیا کہ وہ تو بالکل بھی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ پرویز الہی کو ووٹ دیں. اسی طرح ایک اور صاحب ہے رحیم یار خان کے، وہ تو پہلے ہی جا چکے ہیں تو لہٰذا ان کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ بھی کسی طرف نہیں آئیں گے. اب سوال پیدا ہو گیا کہ ایک نام تھا خرم لغاری صاحب کا، تو خرم لغاری صاحب کے بارے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ انہیں کس طریقے سے منا لیا گیا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے سیاسی طور پہ سمجھ بوجھ والے آدمی ہیں، تو ان کا ایک کام اٹکا ہوا تھا، ایک افسر کا تبادلہ تھا، یعنی خرم لغاری صاحب کا. خرم لغاری صاحب نے اس افسر کے تبادلے کی شرط رکھی اور کچھ دیگر بھی شرائط ہوں گی، تو دیگر شرائط تو مان ہی لی جائیں گی، تو وہ جو افسر کے تبادلے کی شرط تھی تو وہ بھی مان لی گئی. تو لہٰذا اب خرم لغاری صاحب کے بارے میں بھی امکان یہ ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پہ ہی چودھری پرویز الہی صاحب. فواد چوہدری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. انہوں نے اہم پریس کانفرنس بھی کیا آج. فواد چوہدری صاحب، ڈی پی او وزیر آباد اور گجرات جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے. یہ وہ افسران ہیں جو چودھری پرویز الہی صاحب کے اعتباری افسران ہیں. کیا وجہ ہے، کس نے انہیں پیش نہیں ہونے دیا؟ وہ تو چیف سیکرٹری بھی اعتباری ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو کس نے پرویز الہی صاحب کو بلا کے منع کیا کہ ایف آئی آر نہیں ہوگی؟ اس کے بعد ڈی پی او کو ویڈیو بنانے کا کس نے کہا؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ویڈیو جو ہے وہ ڈی پی او بنا رہے ہیں اور وہ ود ان منٹس غریزہ فاروقی کی موبائل پہ کیسے پہنچی اور وہ وہاں سے ٹویٹ کیوں ان کی ہوئی. ظاہر ہے ڈی پی او کا تو کوئی تعلق نہیں ہے غریزہ سے یا باقی ان لوگوں سے. تو سوال یہ ہے کہ کیا، اور وہ انہوں نے کیا وہ پہلی ویڈیو ان کو ہی بھیجی، اور اس کے بعد جو سی ٹی ڈی کے پاس بنی، سی ٹی ڈی نے اتنا کیئرفل رہے کہ انہوں نے جس ہوٹل میں جس کمرے میں انہوں نے اب ان کی ویڈیو بنائی، نوید کی جو اس کی ویڈیو بنائی، اس کے بعد انہوں نے وہ کمرے کا پورا نقشہ ہی چینج کر دیا، اس کے پینلز اتار دیے، وہاں پینٹ کر دیا. اس کے بعد یہ جو ادارے ہیں انہوں نے انٹرنیٹ ریکارڈ کیوں نہیں دیا؟ لیکن فواد، آپ کی آج کی پریس کانفرنس میں ایک بڑی، آپ نے ایک تو 3 صحافیوں کا نام لیا، اس کے بعد آپ اور بھی پولیٹیکل آپ کے جو اپوننٹس ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کا اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ فلاں نے پریس کانفرنس کی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. تو کیا آپ کو یہ پوری کی سب کچھ ایک ہی کانسپریسی کا حصہ ہے؟ محض اتفاقات بھی تو ہو سکتے ہیں نا؟ اتنے زیادہ اتفاقات جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو عجیب بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیے نا، ایک بڑی، یہ تو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ایونٹس ہیں. یہ جو سارے ایونٹس ہیں یہ اسکیٹرڈ ہیں ہی نہیں، یہ بالکل ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح سے ہوا ہے. جس طرح سے میں نے پوری جو آپ نے اگر سنا ہو تو جو میں نے پوری ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے بڑا کلیئر ہے، اس سے بڑا واضح ہے کہ کس طرح سے ہم نے یہ ایونٹس جو ہیں وہ ہوئے ہیں.
اور کس طرح سے ایک کے بعد دوسرا ایونٹ جو ہے وہ ہوا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت ہے پنجاب میں، اور پنجاب کے اندر ہی وہ تحقیقات ہوئی ہیں، اس طرح کی تحقیقات ہوئی ہیں جو آپ کے موقف کو سپورٹ کرتی رہی ہیں. آپ کا پولیٹیکل موقف بھی رہا ہے. عمران خان صاحب بھی خود کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ انہیں کسی مذہبی جنونی کا نشانہ بنایا جائے گا، اس طرح کی سازش ہو رہی ہے. اب وہ ظاہر ہے اب تو چیزیں کسی اور اینگل سے دیکھی جائیں گی، لیکن اس تفتیش کے صاف اور شفاف ہونے میں بھی تو سوال ہو سکتا ہے، کلام ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ضروری ہے نا کہ دیکھیے زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی آپ سمجھیے اورل ایویڈینس ہو، جہاں پہ کوئی وٹنسز ہوں، جہاں پہ چیزیں ہوں. یہ تو جو ساری چیزیں انہوں نے جے ٹی نے سامنے رکھی ہیں یہ تو سائنٹیفک ہیں. مثلاً اگر پولیوگرافی کا ٹیسٹ ہوا ہے تو وہ سائنٹیفک ایویڈینس ہے. اسی طریقے سے جو فورینزک ہوا ہے وہ سائنٹیفک ایویڈینس ہے، اور وہ تمام چیزیں ہیں جو سائنٹیفکلی انہوں نے سامنے رکھی. تو اس لیے اس میں کوئی ایکسٹرا انفلوئنس کی بات ہے نہیں. اس میں دو تفتیش دیکھیں، دو چیزیں سامنے آ رہی تھی. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ گولی ایک ہی جگہ سے چلی، لیکن اب آپ بتا رہے ہیں کہ 3 جگہ سے. یہ تو بڑی خوفناک بات ہے کہ 3 جگہ سے گولیاں چلیں، اور آپ نے ہی آج خود کہا کہ ایک بلڈنگ کی چھت پہ بھی گولیاں تھیں. گویا اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اسیسینیشن کی اٹیمپٹ جو تھی، وہ اٹیمپٹ کیا تھا، پورا ایک کریٹ کر لیا گیا تھا اپنی طرف سے. تو شاید انہوں نے اپنا کام کر لیا تھا. تو یہ بھی تو ایک فرق آ رہا ہے نا تھوڑا. نہیں، لیکن وہ ایک تو کسی نے بھی نہیں کہا. وہ تو صرف کمران شاہد نے اپنے پروگرام میں، ایک دنیا ٹی وی میں انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام کیا، اور انہوں نے ایک تو جو پہلی انیشل سرچ رپورٹ تھی اس کو وہ سمجھے کہ وہ فورینزک رپورٹ ہے، اور انہوں نے پورا پروگرام وہ اس غلط فہمی میں جو ہے وہ پورا کر دیا. تو اس کے علاوہ تو مجھے نہیں پتا کہ کسی نے آفیشیل سطح کے اوپر ایک کا کہا ہو. تو اب آپ کا وے فارورڈ کیا ہے یہاں سے آنورڈ؟ کیا آپ کسی عدالت میں یہ سب لے کے جائیں گے، یا جو مقدمہ چلے گا مبینہ جو اعترافی مجرم ہے اس کے اوپر مقدمے میں ہی آپ اپنی چیزیں پیش کریں گے، یا آپ کسی اور فورم پہ لے جانے کی کوشش کریں گے اس کو؟ یہ تو آپ دیکھیے نا، وہاں پہ جو آپ کا ہے عدالت ہے اس کے اندر چلان پریلیمنری چالان جو ہے وہ اس عدالت میں پیش ہو گیا ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ وزیر آباد میں، اور وہاں سے یہ کیس جو ہے وہ آگے چلے گا. اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپلینٹ، کرمنل کمپلینٹ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، تو وہ بھی کریں گے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ جو بنیادی چیزیں تھی وہ تو ثابت ہو گئی ہیں، جیسے یہ کہ قاتل ایک نہیں 3 لوگ تھے، پلان جو ہے وہ پورا کیا گیا تھا، کنسپریسی جو ہے وہ کیسے ہوئی، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو سامنے آ گئی ہیں. اب اس کے اندر جو کنکلوژن ہے وہ بھی 10-15 دنوں میں. اچھا فواد چودھری صاحب، ایک آپ سے اور سوال ہے اب ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے. پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کا مرحلہ درپیش ہے آپ کو، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کی پارٹی کے لوگ انٹیکٹ ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے نام، جیسے آج یعنی کل ہماری پروگرام میں خاتون نے تو کہہ دیا کہ وہ نہیں آ رہی، تو کیا مزید کچھ لوگ بھی ٹوٹ رہے ہیں؟ اس وقت تک تو 187 لوگ جو ہے وہ تھے. 2 لوگ پہلے جو ہے آپ کو معلوم ہے، ایک مسعود تھے جن کے خلاف ریفرنس فائل ہو گیا ہوا ہے، اور وہ ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا گیا ہوا ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد ایک شوکت یہ اپنے مزاری ہیں ہمارے ڈپٹی اسپیکر جو ہیں، ان کو اگر انہوں نے ایبسٹین کیا تو پھر ان کا بھی جو ہے وہ ریفرنس چلا جائے گا. تو ان دونوں کو، اور پھر کل جو مومنہ آپ کے پروگرام میں، ان 3 کو ہٹا کے یہ 187 کی اس وقت تعداد کو جو ہے وہ پوری. کب تک آپ لے لیں گے اعتماد کا ووٹ؟ یہ 9 کو سیشن بلایا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ اسی سیشن میں یہ اعتماد کا ووٹ. لیکن میری معلومات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک باقاعدہ اپنی پارٹی کو ہدایات جاری اس طرح نہیں کی کہ آپ نے لازمی پہنچنا ہے کہیں. کیا ہے ارینجمنٹ، کیا ہے؟ اس سے پہلے کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں بلایا، کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں؟ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا. پارلیمانی پارٹی میں ایکچولی جو ریزولوشن ہے پارلیمانی پارٹی کی وہ تو پچھلی دفعہ ہی ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ یہ اجلاس جو ہے یہ ابھی کل پرسوں جو ہے وہ اجلاس کی ڈیٹ آ جائے گی، اور سارے ایم پی ایز کو کہہ دیا گیا ہے، باہر سے بھی ایم پی ایز جو گئے ہوئے تھے ان کو بھی بلا لیا.
अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह ताला उसके ठीक है, मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक और ख़बर आपको दें कि खबर सामने आ रही है, खान साहब ने अस्करी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर यह है कि खान साहब ने अस्करी क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और इस हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पुल का किरदार अदा करेंगे। एक आम पाकिस्तानी से बढ़कर इमरान खान मुल्क के मौजूदा हालात पर इंतहाई फिक्रमंद है और इस सिलसिले में वो हर किस्म का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है और मुल्की मामलात में उसका किरदार मुसल्लमा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में अब मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा साहब। क्या लग रहा है, मुफाहिमत की तरफ जाना चाह रहे हैं खान साहब? और ये भी बताइए कि क्या ये दुरुस्त रास्ता है? बहुत शुक्रिया हबीब साहब। देखिए हबीब साहब, यही एक वाहिद रास्ता है और दुनिया में जंगों के फैसले भी टेबल पे बैठकर होते हैं। ये पता नहीं खान साहब की जो एक अच्छी नेचर थी, जो उनकी तर्ज सियासत थी, उसमें किसने उनको ये सांप और कीड़ों ने उनको ये मशवरा दिया कि आप हेड ऑन लें और गालम गलोच की सियासत पे ले जाएं इस चीज को। और आदमी, इंसान जहाँ होते हैं वो गलती हमेशा हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन गलती को हमेशा पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ये थोड़ी कि आप बंद गली में आके खड़े हो जाएं और उसके बाद मुल्क को भी नुकसान हो, आपकी लीडरशिप से महरूम रहे, आपको भी नुकसान हो और आपकी पार्टी को भी नुकसान हो। बाकी इमरान खान साहब की पार्टी में कोई लीडर तो है नहीं समेत मेरे, इमरान खान साहब ही लीडर हैं और हम तो काउंसिल की सीट भी नहीं जीत सकते। हमें तो इत्तेमाद का वोट कौम ने दिया था इमरान खान साहब के नाम पर। फैसल वाडा साहब, आप खुद भी एक ब्रिज का किरदार अदा करते रहे हैं जहां तक मुझे पता है। क्या अब भी आपके ख्याल में दोनों अतराफ में, बिलखुसूस दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट की साइड पे, ये गुंजाइश मौजूद है कि मामलात को दुरुस्त कर लिया जाए, वॉल्स मेंट कर ली जाए? अभी सब आज के दिन तक तो सब चीजें स्टैंड स्टिल पर हैं और होल्ड पे चली गई और कहीं से कोई राब्ता या कोई ऐसी चीज नहीं है किसी किस्म की भी। प्रेसिडेंट साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी भी अब कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन रास्ता यही है और रास्ता हमेशा बनाया जाता है, बनता है अगर इंसान की नीयत साफ हो, जिसके हाथ में ये आर्बिट्रेशन या ब्रिजिंग का काम दिया जाए, वो अमानत होती है। चाहे वो लीडर आपको नॉमिनेट करे, किसी और को करे, मुझे करे, लेकिन जब आप उसके बिहाफ पे बात करके ये कहते हैं कि वो बुरा है लीडर और मैं बहुत अच्छा हूं और मुझे कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर यही तबाही होती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है। और मैं अभी साहब बड़े अफसोस से आपको बता सकता हूँ कि आज की तारीख में इमरान खान साहब को इनके एडवाइजर्स बंद गली में ला के खड़ा कर चुके। लेकिन फैसल साहब, आपको नहीं लगता कि बाजवा साहब जब तशरीफ ले गए हैं, चूंकि एक पर्सनल सा मैटर उनका हो गया था, इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ बयानात भी दिए थे, तो अब जो कमांड की तब्दीली के बाद मामलात आगे बढ़ सकते हैं? हबीब अकरम साहब, दुनिया में अल्लाह ताला के अलावा कहीं पे भी कोई चीज, कोई इंसान तो रोक नहीं सकता। हमेशा बात से चीजें, दरवाजे खुल जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, दुश्मनियाँ, जाती दुश्मनियाँ खत्म हो जाती हैं। तो ये सियासी मुखालफत है और इसमें दोनों तरफ अगर एक अच्छा रोल प्ले किया जाए क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी खान साहब हाल ही में ये कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में अभी तक बाजवा सेटअप काम कर रहा है, तो ये उनका बयान खासा इस मामले में। देखिए, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि जो देखिए खान साहब एक सादे आदमी और उनकी कमजोरी या उनकी ताकत एक चीज है कि वो अपने लोगों पे अंधा भरोसा करते हैं और अंधे भरोसे के अंदर उनकी पीठ पे लोग खंजर घोंप रहे हैं। और पंजाब में मैं अभी होके आया हूँ, आपकी सोच है जो इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब ही की पार्टी के लोग कर बैठे हैं और एक राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है क्योंकि जब हम इस पार्टी में आए थे 15 साल पहले, इस पार्टी में चेहरे थे अली मोहम्मद खान, उमर चीमा, ये चेहरे थे। ये हमारी सियासत गालम गलोच की नहीं थी, गुंडागर्दी की नहीं थी, नफरत की नहीं थी। रिवायती सियासतदान तो हमें कोई है ही नहीं, किसी का खानदानी बैकग्राउंड ही नहीं सियासत का। अच्छा, ये बताइएगा कि मैं जब हुकूमत में थे खान साहब, उस वक्त भी 1 पेज का बड़ा तस्करा होता था। आज भी जब इमरान खान साहब से बात हो तो वो अपने मुलाकातियों को ये बताते हैं कि फौज के सिवा पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो जवाल से बचा हो, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए फौज की मदद नागुज़ीर है। ये अप्रोच वो पब्लिकली भी लेते हैं और प्राइवेटली भी कहते हैं। तो क्या इस अप्रोच ने
جو خاص طور پہ سسٹم کے اندر پیدا ہو جانے والی نفرت ہے اس کو کم نہیں کیا؟ ابھی دیکھیں اگر آج بھی عمران خان صاحب خود مسئلے کا حل کرنے اپنے ہاتھ میں چیزیں لے لیں تو یہ مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹری سمیت پاکستان کی فوج کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے, بے شک, اور آج بھی فوج کا بڑا کردار ہے. ہمارے اعتبار میں بھی فوج پیسے لا کے دیتی رہی, بیرون ملک کی کریڈیبلٹی ان کی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی بھی بیرون ملک کریڈیبلٹی, لیکن عمران صاحب کے لوگوں کی کریڈیبلٹی 0 تھی. اور آج بھی فوج یہ ادا کرنے جا رہی ہے کردار اگلے آئندہ 48 گھنٹوں میں, اور آئندہ اسی مہینے کی آخر تک آپ دیکھیں گے کہ 8 سے 10 ارب ڈالر فوج ہی کی کریڈیبلٹی پہ ملک کو واپس دیے جائیں گے, ریوالو ہو جائیں گی چیزیں, ری شیڈیول ہو جائیں گی, اور پھر اس کا IMF کا بھی آ جائے گا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے, اس ادارے کے اندر انڈیویجولز غلطی کر سکتے ہیں, اور وہ ہمارا ادارہ ہے, ہمارا پاکستانیوں کا ادارہ ہے. فیصل وابڈا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, خان صاحب نے دیر سے ہی صحیح چلے انیشیٹو تو لیا ہے نا, اب ادارے کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا, پچھلی باتیں بھولنی ہو ہوں جائے گی, گا, اصل تو بات پچھلی باتیں بھولنی ہوں گی اور قدم آگے بڑھانا ہوگا ملکی مفاد میں. میں 100% آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب ایک قدم بڑھاتے ہیں اور 2 قدم سے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور پھر وہیں کسی جگہ پہ اٹیک شروع ہو جاتا ہے. تو خان صاحب کی اس چیز کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا فار ڈیز, ویکس اینڈ منتھس. آپ کو میری اگر حبیب صاحب سے لڑائی ہو جائے, آپ سے ناراضگی ہو جائے, تو اس چیز کو واپس لانے میں ہفتے, گھنٹے, مہینے لگیں گے, لیکن وہ تب ہوگا جب 2 طرفہ آگے بڑھیں گے اور ایک دوسرے کو ریسیپروکیٹ کریں گے اور ایک دوسرے کا احترام بھی کریں گے, اور جو غلطیاں ہیں ان کو ڈسکس کر کے یعنی مزاحمت کے ساتھ مفاہمت نہیں چل سکتی. ایک اور بات بھی فیصل وارڈر صاحب, اب مثال کے طور پہ پنجاب کا معاملہ درپیش ہے یہاں پہ, اور وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے. اب ایسی صورت میں بعض لوگ PTI کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کو فون بھی آ رہے ہیں پتہ نہیں کس کے, اور نیوٹرل رہیں کہ جی آپ نیوٹرل رہیں, آپ نہ آئیں, کچھ انڈیوسمنٹس بھی ہیں, کچھ لیور بھی کیا جا رہا ہے. حبیب صاحب میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں, دیکھیں آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے, آپ کے تعلقات مجھ سے بہت زیادہ ہے. حبیب صاحب دیکھیں, یہ ہے منڈی جہاں بکروں کو مالش کرا کے بھاؤ لگانے لایا جاتا ہے, اور یہ منڈی سیاستدانی لگاتا ہے, اور یہ لگی ہوئی ہے پنجاب میں سے یہ منڈی. اگر اعتماد کا ووٹ ہوا, میرے تو بہت قریبی تعلقات ہیں مونس کے ساتھ اور سیاست سے ہٹ کے ہیں, اور میں نے بھی اس کو یہ کہا ہے کہ اس چیز سے کو اوائڈ کیا جائے, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کو چلائے. لیکن اگر اعتماد کا ووٹ ہوا تو وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑ جائے گی. یہ تو میں آپ کو اللہ برے وقت سے بچائے اور بڑی بات سے بچائے, لیکن یہ میں آپ کو 99% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فیصل وابڈا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب کلوزنگ کی طرف جائیں, اور کامنٹ, مزاحمت کے ساتھ مفاہمت چل سکتی ہے؟ دیکھیے کیوں نہیں چل سکتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, وہ تو تمام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں فوج کے بغیر آگے ملک کو نہیں چلا سکتا, میں نے فوج کو ہی استعمال کرنا ہے. تو ظاہر ہے جب اگر وہ ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے, انہوں نے اگلا الیکشن جیتنے کا پروگرام بنا رکھا, اور بظاہر لگتا بھی ایسے ہی ہے, تو پھر انہیں اداروں کے ساتھ مفاہمت تو الٹیمیٹلی کرنا ہوگی پڑے گی. لیکن جیسے کہ فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک قدم آگے بڑھا کے 2 قدم پیچھے نہیں ہٹنا. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ جب ایک قدم اٹھنا شروع ہوں گے تو قدم اٹھتے چلے جائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو پنجاب کی بات کر رہے ہیں, تو پنجاب میں ایک بہت بڑا ٹیسٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ پنجاب میں سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.